बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप रोज एक नए पैंतरे के साथ सामने आते हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जंग के खात्मे से मुतल्लक ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ पर ट्रंप खुश नहीं है। उनका कहना है कि ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर बात नहीं की। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि आबनाए हरमज पर ईरान का मौक़िफ़ वाशिंगटन के मुतालबात पर पूरा नहीं उतरता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर स्तार और जस्टिस समन के तबादलों की मंजूरी दे दी है। पाक अफगान सरहद पर दूसरे रोज भी फितना और खारिज की बिलाश्ताल जारियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब, अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियां तबाह। ये तो थी आज की अहम तरीन खबरें और इस पर हमने गुफ्तगू के लिए जहमत दी है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साद अख्तर काजी साहब, कालम नगार हैं, तजियाकार हैं, और फारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। कनाडा से हमें ज्वाइन किया है अनस सदीकी साहब ने, तजियाकार हैं और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं। वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम फारूक बंगई साहब से। जी फारूक बंगई साहब, ये अभी तक समझ से बालातर है कि आखिरकार एक तरफ तो जंग बंदी चल रही है, लेकिन मुज़ाकरात का ऊंट भी किसी करवट नहीं बैठ पा रहा। न जाने ये मुज़ाकरात की बेल मुंडे क्यों नहीं चढ़ रही। जल पे कोशिशें जो हैं वो भरपूर की जा रही हैं और कहीं से इनकार भी नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, इकरार भी नहीं किया जा रहा। क्या इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, क्यों कर मामला जो है वो तय होने की तरफ नहीं जा पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, असल बात यह है कि ट्रंप को जो फेस सेविंग की जरूरत थी वो भी उसको फिर जो है ना एग्जिट स्ट्रेटेजी मांग रहा था निकलने के लिए, सारे ऑप्शन उसको मिल रहे हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी थी कि ना मीडिएटर्स भी कोशिश कर रहे हैं, ईरान ने भी थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया, अपने रवैये में तब्दीली लाई है, मतलब है जो उनका मौक़िफ़ था। लेकिन उसके बावजूद भी थी कि बिगेस्ट पॉइंट है ये, अगर आप की मतलब स्टिकिंग पॉइंट दो है, एक जो है न्यूक्लियर और दूसरा जो है आबनाए होर्मुज है। ये दो बड़े पॉइंट है। एक जो है ट्रस्ट डेफिसिट है। अब देखिए ब्रिज के तौर पे जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान काम कर रहे हैं, चीफ मीडिएटर भी है, होस्ट भी है, सारा किरदार वो बैक चैनल जो है ना वो मीडिएटर भी है, ओमान भी बीच में कर रहे हैं। अब जो है ना प्रेशर अगर आप समझा जाए तो एक मीडिएटर जो है ना वो आया, रशिया के साथ भी उन्होंने मशवरे किए जी। अब जो उन्होंने तजवीज पेश की है इसकी एक तो ये है कि इसमें आगे जो सेकंड राउंड है उसको कंडक्ट करने में आसानी होगी। होर्मुज के हवाले से ईरान ने जो प्रपोज किया था उनको, जो प्रपोजल था बड़ा अच्छा था। दूसरा यह कि एनर्जी क्राइसिस की जिद में इस वक्त जो पूरा खित्ता है, जो मतलब है कई ममालिक है, उनको वो भी रिलैक्स कर जाएंगे, लेकिन इससे भी वो इत्तेफाक नहीं करते। वो डायरेक्ट कहते हैं न्यूक्लियर आप रिलैक्स करें, वो कहते हैं फ्रीज टू फ्रीज वाला एक फार्मूला है ना, फ्रीज फॉर फ्रीज, कि मतलब आप उसको रिलैक्स करें और मैं इधर से रिलैक्स करूंगा पाबंदी। इस तरह तो नहीं होता है। देखिए इतनी आपने जंग लड़ी है, 2 महीने पूरे हो गए, ये जो दिन चल रहे हैं पास की भी जंग समझे, इसलिए जंग के आपको देख रहे हैं ऑयल क्राइसिस जो आया हुआ है, आए दिन कुछ ना कुछ जो है ना तमाम ममालिक जो है ना जिस वक्त इक्तिसादी जो है ना तबाही की जिद में है, तो ये भी तो जंग है, हालत जंग में है तमाम ममालिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। लेकिन उसको कोई ख्याल ही नहीं आता है कि क्या कुछ करें। अब ये है कि इसका मतलब मेरी मर्जी उसकी मर्जी के मुताबिक तो कभी नहीं चलेगा। ठीक जी। अनस सदीकी साहब, आपके हमसाए जो हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ है और पूरी दुनिया की मईशतें लड़खड़ा रही हैं। तेल की कीमतें जो हैं वो ट्रंप की बयानबाजी से जो है ऊपर नीचे हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उसमें भी बड़ी दिहाड़ियां लग रही हैं। बहरहाल क्या आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? क्या वो चाहता है कि ये जोहरी जो तवानाई है उसको खत्म करके ईरान यूरेनियम उसके हवाले कर दे, फिर जाके वो बात करना चाहता है? आबनाए हरमज खोलने पर जो है वो मामला तय नहीं हो पा रहे, इतमाद साजी जो है उसमें दरारें आ चुकी हैं। तो क्या समझते हैं आप कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं, क्यों कर हल नहीं हो पा रहे? हमसाए ने तो हमें भी बड़ा वक्त डाला हुआ है कनाडा को, और बड़ी मुश्किलात और बड़े टैरिफ हमारे साथ उन्होंने रखे हुए हैं जी। जहां तक बात है मुश्किलात की, देखें ट्रंप की जो एक सोच है और एक नफ्सियात है
اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیشہ نیگوشیشن کرتے وقت موت کو دکھا کر بخار پہ راضی کرتا ہے جی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کنٹری اپنی یورینیم جو ہے وہ ان کے پلیٹ میں رکھ کے ان کو پیش کرتے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس سے کم سطح پہ آ کے کہیں نہ کہیں بیچ میں آ کے طے ہو جاتی ہیں باتیں. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا جب ٹیرفس کی بات ہوئی تھی تو کسی کنٹری پہ 50% لگا دیا, کسی پہ 25% لگا دیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 10% سے ہوتے ہوتے 0 پہ آ گئی تھی. صحیح. جو اس وقت سب سے بڑی مشکل کا سامنا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہے, جو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں, وہ نہ تو انرجی کا مسئلہ ہے نہ ہی نیوکلیر مسئلہ ہے, وہ ان کے اپنی پاپولیرٹی کا مسئلہ سب سے بڑا آ گیا ہے اس وقت. کیونکہ اس وقت جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پاپولیرٹی کے لوئسٹ اسکیل پہ اس وقت امریکہ میں پائے جاتے ہیں, اور ان کو آنے والے دنوں میں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو ایکشن لے لیا ہے, کیا اس ایکشن کے بعد اب ہم آگے سروائیو کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. اسی لیے وہ بیچ کا کوئی سیف ایگزٹ تلاش کر رہے ہیں, اور وہ ایران کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے لوئسٹ جو ان کی کنڈیشن ہے اس پہ راضی کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ ایک سپر پاور ہے, وہ اپنا کام تو پورا دکھائے گی, اپنی طرف سے شرائط بھی سخت سے سخت کریں گی, لیکن نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ان کی کوئی بھی شرط منظور ہوگی. اور جہاں تک جوہری توانائی کا معاملہ ہے ایران کی, یہ امریکہ کا مطالبہ نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, یہ اسرائیل کا مطالبہ ہے, یہ بھارت کا مطالبہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں کوئی اور اسلامی طاقت اس طرح سے دوبارہ ایٹمی ریاست نہ بن پائے جیسے پاکستان بن گئی. اور پاکستان کی آج نیوکلیر ریاست ہونے کی وجہ سے دنیا میں جو اس کا مقام ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں جی. تو ٹرمپ صاحب اس وقت بیچ میں ایک ایسی جسے کہتے ہیں ہڈی نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے والی کنڈیشن میں آ گئے ہیں کہ جنگ تو چھیڑ دی ہے, لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ جنگ کھیڑنی ہوتی زنانیاں دی. تو اور وہ اب مشکل میں ایران کی طرف سے دیکھ رہے ہیں امید بھری نظروں سے, کبھی پاکستان کی طرف, کبھی رشیا کی طرف, کبھی نیٹو الائی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جس طرح سے وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں, آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ مجبور ایران نہیں ہے, مجبور امریکہ ہے. اچھا انس فروخی صاحب, آپ نے درست کہا. اگر ہم براس بیسڈ جائزہ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس جنگ کے بعد امریکہ تنہا ہو گیا ہے, اور ایران جو کہ 47 ایئر سے تنہائی کا شکار تھا, وہ اس کے ساتھ اب لوگوں کی جو ہے ہمدردیاں زیادہ ہو گئی ہیں. خود جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی بہت مخالفت ہے اس جنگ کی. تو ان تمام تر وجوہات اور دباؤ کے باوجود ٹرمپ جو ہے اور ان کی انتظامیہ جو ہے وہ جنگ پر ڈٹی ہوئی ہے. تو آخر وہ چلیں, اگر وہ اپنی پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس راستہ سے یہ حاصل کر سکتے ہیں, ریوائول ہو سکتی ہے ان کی. اور وہ جب پاکستان انہیں ایک فیس سیونگ دے رہا ہے تو اس معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ جی بالکل بالکل, جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی بات سمجھتے ہیں, ماہرین کی بھی یہی رائے ہے. دیکھیں امریکن اس وقت ناراض کیوں ہیں, کیونکہ جب وہ اپنی گاڑی میں تیل بھرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جو گروسری کا خرچہ ہے وہ تیل میں چلا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اکانومی جو ہے وہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے جس سے حکومتیں بدل جاتی ہیں. جی. تو ٹرمپ کو اور ایڈمنسٹریشن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ اس وقت ضد پر آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی باتیں منوانی ہیں. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ, ایک ایسی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ پرو اسرائیل ہے, جو کہ امریکہ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں میں آ کے استعمال ہوں, اور ایران کو کم از کم ہم زیر کر پائیں, کیونکہ پاکستان کو زیر نہیں کر پائے تھے تو اس کا ان کو آج تک افسوس ہے. جی. لیکن یہ ایک انتہائی نامعقول پالیسی ہے اس وقت, خاص طور پہ امریکنز کے لیے, جو عام امریکی شہری ہے, ایک متوسط طبقے کا, کہ وہ بہت مشکل میں آ گیا ہے. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ جو لوگوں کا ٹریولنگ ہے, جو کمیوٹ ہے, وہ زیادہ تر, کیونکہ ایک بڑا جغرافیہ ہے یہاں پہ, وہ گاڑی کے ذریعے ہوتا ہے. اور جو اکانومی ہے آپ کی ٹریول کرتی ہے وہ ٹرکس پہ کرتی ہے اکراس دا بارڈر, وہ بہت سفر کر رہی ہے. اور لوگوں نے اپنے اپنے کاروبار بند کرنا شروع کر دیے. اور یہ چیز جو ہے ٹرمپ صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا, باقی ماہرین بھی اس پر روشنی ڈال سکیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے, اتنی زیادہ ضد انہوں نے کیوں پکڑ لی ہے. اور مجھے تو ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کے پیچھے بہت دباؤ ہے کسی چیز کا, کسی اسٹیبلشمنٹ کا. صحیح. جی اپنا سعد اختر قاضی صاحب, آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بار بار ذکر ہو رہا ہے, بلکہ پروپیگنڈا بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی آپ نائے ہرمز کا ہو رہا ہے. جی. حقیقت میں ذرا جغرافیکلی دیکھا جائے
تو اس کا جو پیسیج ہے، راستہ جو ہے وہ پوری دنیا کا 30% بنتا ہے، 70% تو اوپن ہے. صحیح. وہ اگر وہ 30% بند بھی کر لے تو امریکہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ پوری دنیا میں کسی کو فرق نہیں پڑتا. 70% تو کھلا ہوا ہے. یہ بہانہ بنایا ہوا ہے کہ یار وہ 30% وہ بھی کھولا جائے. کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو کرنے دیں. ایکچولی جو پیچھے ایک بات ہے وہ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط کے ذریعے کھولتا ہوں کہ آج سے کم و بیش 37 ایئرز بیفور جب ٹی وی چینل بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے، شاید 37 سال سے بھی پرانا ایک معاہدہ طے پایا تھا ایران اور کوریا کے درمیان. جی. اور وہ تھا ایٹمی معاہدہ، جس میں کہاں ایران اور کہاں کوریا، لیکن ایران اس کو سپورٹ کرتا رہا. اب وہ یورینیم کہتے ہیں ہمارے حوالے کر دیں. اب یورینیم کو حوالہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوریا کو ناراض کرنا. کوریا فل بیک پہ ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایران کی بیک پہ کچھ اور ممالک ہیں، جہاں اور لوگ ممالک ہیں سپورٹ پہ، وہاں بیک پہ کوریا بھی موجود ہے. صحیح. اور کوریا بڑی سٹرونگ پوزیشن میں ہے ایک اٹامک وار کے حوالے سے. جی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جبکہ ٹرمپ اور بلکہ میں تو شامل کروں گا جارج بش اول اور جارج بش دوم اور ٹرمپ، یہ جب بھی آتے ہیں یہ جنگیں لے کر ساتھ آتے ہیں. جی. اور ان کا مین مقصد ایکچولی یہ بات بتا دوں کہ ایران سے پہلے پاکستان کی باری تھی. میں جب لاسٹ ٹائم امریکہ گیا، وہاں کچھ ڈپلومیٹ سے ملا، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی وہ بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے بھی میری اس بات کو تسلیم کیا کہ جو ہے نا پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، سیدھی سی بات ہے، ISI، وہ را، موساد، CIA ان سے زیادہ سٹرونگ ہے. اگر ان میں اگر کوئی بریچ اگر آ جائے تو پاکستان کو وہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ چونکہ مضبوط ہے، فوج بھی ہماری مضبوط چلو ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن کہتے ایجنسیز جو ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے سے قاصر ہیں. اس لیے ایران ابھی چونکہ میں میرا خیال ہے رمضان میں تھا وہاں پہ، تو بات چیت ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ بھی ایران پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا اس جو انٹیلیجنس کا جو سلسلہ ہے اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا پاکستان کا ہے. جی. تو اور ابھی انشاءاللہ جو یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف وہ فوراً آ جائیں گے، اور بہت سارے ان کے پاس ٹارگٹ ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اور بہت سارے ممالک ٹارگٹ پہ ہیں. چلے ان کا مقصد ہے تیل کو حاصل کرنا. اب وینزویلا کا جو کر لیا انہوں نے، اور ممالک میں کیا، وہ سارے کا سارا میں ہیوسٹن میں خود دیکھ کر آیا ہوں. انہوں نے سارا سٹاک وہاں پہ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ 5,000 ہزار کنٹینر ایک جہاز میں لدے ہوئے تیل کے آ رہے ہیں. تو ان کا مقصد تو تیل کلیکٹ کرنا ہے، اور تو کوئی خاص مقصد نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے. پاکستان نے بہت کوششیں کی اور اس میں بڑی حد تک پاکستان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی، اور دنیا نے بھی اس کو تسلیم کیا، پاکستان کی محنت کو، پاکستان کی جدوجہد کو اور پاکستان کی سفارتکاری کو. لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس حد تک تو پاکستان کامیاب رہا کہ دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ 47 سال کے بعد جو ہے دونوں فریقین جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے معاملات ڈسکس کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد ایک ایسا وقفہ آیا کہ دوبارہ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور نت نئے روز مطالبات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر اسے التوا کا شکار کیا جا رہا ہے. نہ جانے یہ کسی تیاریوں کے سلسلے میں ہے یا کہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد اختر قاضی صاحب، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں،
انیس فاروقی صاحب ہیں کینیڈا سے تجزیہ کار ہیں, اور فاروق بنگئی صاحب سینئر صحافی ہیں. جی فاروق بنگئی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ڈیلے ٹیکٹس کس لیے ہیں؟ دیکھیں ابھی انیس فاروقی صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے, یہ جو ٹرمپ ہے نا وہ دیکھے ٹھیک سے سٹارٹ ہوا تھا, پھر وینزویلا تک گیا, پھر ایران وار میں آپ نے دیکھا رجیم چین سے پھر کمانڈ کی تباہی, پھر کہتے ایران تباہ ہو گیا, پھر ہم یورونیم اٹھا کے لے جائیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, آخر میں اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا, تھوڑا سا بلاکیڈ آیا وہ ہرمز کا. اب دیکھیے وہاں پہ آپ وائٹ ہاؤس کو دیکھیے, وائٹ ہاؤس مطلب آپ کانگریس کو بھی یا دوسروں کو بھی سب کچھ ساتھ لیجیے, اور اس کے پینٹاگون کو, اور پھر اس کے علاوہ ان کے ایجنسی CIA کو, وہ ان کے فیصلوں کو بھی بائی پاس کر رہا ہے. اس کا مزاج گرامی جو ہے نا وہ اس وقت تمام چیزوں پہ حاوی ہے, وہ اپنی مزاج گرامی کے تحت سب کچھ حل کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کبھی نہیں ہوگا. صحیح. اس وقت دیکھیے نیٹو والے جو ہے نا انہوں نے ساتھ نہیں دیا, کون ہے اس کے پیچھے, کون کھڑا ہے؟ یورپین ممالک جو ہے وہ اس سے پیچھے ہو رہے ہیں, اکیلا تنہا کھڑا ہے. آپ ادھر آپ ایران کو لیجیے, اچھا نا ان کے ساتھ ہے, باقی مطلب ہے کہ آپ رشیا کا دورہ کیا, رشیا اس کو باقاعدہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہے ہر قسم کا, اور آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں جو میڈیٹر ہے جس میں پاکستان ہے, عمان ہے, ترکیہ ہے, سعودی عرب اور دیگر ممالک, وہ ہم ایران کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیے نا اس کے ساتھ کیا ہے, اس کے ساتھ صرف اپنا ایک مزاج گرامی ہے, ایک پابندیاں ہیں جو پہلے سے لگی ہوئی پابندیاں ہیں. اب CBM پہ نہیں آ رہے, دیکھیے سر یہ مس ٹرسٹ ہے, اس پہ بھروسہ کوئی نہیں کرتا ہے, اس کی زبان پہ کون بھروسہ کرے. پاکستان جو ہے نا وہ تھوڑا بہت جو گارنٹی دے رہا ہے, کنسیشن دے رہا ہے, ایران کو بار بار سمجھا رہا ہے. اس کے لیے دیکھیے میرے نزدیک 3 حل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عارضی طور پہ جو ہرمز کو کھول دیا, عارضی ڈیل ہو, ایک مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیمپریری ڈیل, اور پھر آپ ہرمز کو کھول دیں تاکہ انرجی کرائسس ختم ہو, دیگر ممالک تو سفر نہ کرے نا, اور جو مذاکرات ہو وہ پھر میڈیٹر کے ذریعے مذاکرات کا فریم ورک جاری رہے. ایک دوسرا اس کا یہ ہے کہ پھر سیز فائر برقرار رکھیں اور مذاکرات کا عمل جاری رہے. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی پہلے سے میرے ساتھ جو ہے نا وہ یورینیم کا معاملہ سب سے پہلے جوہری ہو اور باقی بعد میں ہو, تو لوگ تو انرجی کرائسس کی وجہ سے مر جائیں گے, اور وہ یورینیم کرتا رہے گا, اس کا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر تباہی ہوگی. میرے نزدیک سر دیکھے کم سے کم 2 ہفتے پہلی بھی آپ کو پتا ہے, ایک دفعہ میں نے ایک ٹائم بتایا تھا, میں کوئی اس طرح بات نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ 11, 12 اور مئی تک کا ٹائم ہے. اس میں جو کچھ کرنا ہے اس نے کرنا ہے, نہیں تو اس کے بعد جو بھی ہوگا پھر وہ شرائط کسی اور کی ہوگی. ٹھیک. جی انیس فاروقی صاحب, چونکہ امریکہ کے اندر سے بھی اب دباؤ بڑھ رہا ہے, اور وہ کوئی امریکی عوام کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ نہیں ہیں, وہ ہر معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, تو کیا امریکہ کے عوام جو ہیں ان کو جوہری توانائی سے کوئی خاص پرابلم ہے, یا ٹرمپ جو ہے وہ جوہری توانائی کا کوئی بھی معاہدہ کر کے اپنے عوام کو مطمئن کر سکتا ہے؟ تو یہ کہ امریکنز جو ہیں وہ بڑے ویل انفارمڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جی, اور ان کو ماضی میں ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا تھا عراق کے دنوں میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ جی, اور وہ یہ لیسن لرن کر چکے ہیں کہ یہ جب یہ وار اکانومی کریٹ کرنی ہوتی ہے, یہ چاہے وہ جیسے آپ نے فرمایا جارج بش فادر اینڈ سن کمپنی ہو یا ٹرمپ اینڈ کمپنی ہو, یہ وار اکانومی کی طرف ہمیشہ کام کرتی ہے ان کی جماعت جو. تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ ہو یا جوہری توانائی ایران کا ڈرامہ ہو, امریکنز آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس کائنڈ آف جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے نیریٹو. ان کو انٹرسٹ ہے کہ ہماری ڈیلی جو ایکسپینسز ہیں پے چیک ٹو پے چیک جو ہے وہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے, اور ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم کہیں دنیا میں آئسولیشن کا شکار تو نہیں ہو رہے, کہیں ہم عالمی تنہائی کا شکار تو نہیں ہو رہے, کہیں ہمارے ہی ایلائز, ہمارے ہی نیبرز, کینیڈا جو کہ ان کا 400 سال پرانا دوست کزن ہے, اور برٹن جو ان کا فرسٹ کزن ہے, وہ ان سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں. آج بادشاہ سلامت خود چل کے واشنگٹن پہنچے ہیں کہ شاید کہیں پہ وہ بھی ایک اثر کر سکیں, لیکن یہ جو جوہری توانائی کا جو ایک غبارہ پھیلایا گیا نا, یہ ایک وہی ہوگا جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا حل ہوا تھا, اور امریکن اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو یہ جو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی دس نیریٹو, دے آر انٹرسٹیڈ کہ ٹرمپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. جو ٹرمپ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم کو اب پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے, 12 گھنٹے کا ٹریول کر کے ہم ایک فون اٹھائیں اور بات ہو جائے, اور ہماری ٹیلی فون لائن بہت محفوظ ہیں.
جی لیکن اس طرح کے سیریس اور سنگین مذاکرات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہیلو کیا اور گڈ بائی کر دیا. وہ اس کے لیے باقاعدہ ایک بریک آؤٹ سیشنز ہوتے ہیں, بیک اینڈ فورتھ ڈسکشنز ہوتی ہے, رابطے ہوتے ہیں, پھر فیس ٹو فیس ایک جیسچر ہوتا ہے, تب کہیں جا کے معاملات حل ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ راؤنڈ بہت ضروری ہے اور وہ نیوٹرل لوکیشن پہ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اسلام آباد سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے, اس کے لیے پاکستان سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے دونوں ممالک کا. اچھا انیس فروخی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ پہلے تو ویپنز کی لڑائی سے اب یہ اعصاب کی لڑائی زیادہ بن چکی ہے, تو کیا روز امریکہ کی جانب سے اس قسم کی گفتگو سامنے آتی ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ایرانی بہت مجبور ہو گئے یا ہم بہت انہیں مجبور کر رہے ہیں اور ان کو ان کی تذلیل کر کے جو ہے وہ انہیں ڈائلاگ کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ایرانی قوم کی اپنی ایک ہزارہ سالہ تاریخ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے ٹرمپ کرتے ہیں یا یہ کوئی اعصابی حربیں ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور ان کی منطق ہے؟ دیکھیں اعصابی حربیں اگر وہ استعمال کر بھی رہے ہیں تو میں پھر آپ سے سوال کروں گا کہ کیا اس کا ایران پہ کوئی اثر ہو رہا ہے؟ ایران تو اس کو بالکل لائٹلی لے رہے ہیں, ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں. وہ ڈٹے ہوئے, وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ تاریخ کے حوالوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا. وہ فائٹر ہیں اور آگے بھی چل کے آپ دیکھیں گے تاریخ کے حوالوں سے ان کا بہت اہم رول ہے. لیکن فائٹر سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسی پہ جنگ مسلط کرتے ہیں, بلکہ وہ ڈیفینس کرنا بہت اچھا جانتے ہیں. اور انہوں نے دیکھے جس طرح سے ایران عراق اور امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو جس طرح سے انہوں نے مینٹین کیا ہے وہ بہت بڑی بات تھی, وہ ایک ان کی ڈپلومیٹک فتح تھی. ایران کو کچھ دینے کی اس وقت ضرورت ہے نہیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ جو راستہ ہے سمندری راستہ وہ ان کے قبضے میں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اس پہ تھوڑی سی نرمی کا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ایک فریش ایئر کھلے, ایک جو ہے آئس بریک ہو, نیگوسیشنز آگے بڑھ سکیں اور کہیں جا کے ایک دستخط ہو جائیں. اور بالکل درست بات ہے کہ یہ 8-10 دن کی بات ہے اور 8-10 دن کے اندر ہی ہونا ہے, ورنہ پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے اور وہ دنیا کے لیے صحیح نہیں ہوگا اور ہم شاید میرے منہ میں خاک تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ بڑھ جائیں کہیں. جی بالکل اس کا خدشہ بدستور موجود ہے. بہت شکریہ انیس فروخی صاحب گفتگو کرنے کے لیے. جی سعد اختر قاضی صاحب, کچھ روز پہلے کوئی 2-2.5-3 ماہ پہلے آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں آپ نے کچھ انکشافات کیے تھے اور اس سے پہلے بھی کرونا کے دنوں میں بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی کچھ ایسے انکشافات کیے تھے جو کہ واقعی بعد میں سچ ثابت ہوئے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سعد اختر قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک روحانی اسکالر بھی ہیں اور ان کی گفتگو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ بعد میں بالکل جو یہ بات کرتے ہیں وہ ثابت بھی ہو جاتی ہے. تو آج ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی 7-8 سال بعد سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہوں گے کرونا کے, تو ذرا کھل کر سعد اختر صاحب بتائیے گا کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے اب؟ جی میاں حبیب اللہ میاں صاحب, ایسے ہے کہ وہ اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ 2019 میں یہ آیا, 2020 میں اپنے عروج پہ تھا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ 6-7-8 سال کے بعد اس کے بہت برے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے. جی جیسے کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے تو وین میں کلاٹ آ جاتا ہے, اس کو کلاٹ کو ریموو کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں کرونا ویکسینیشن کے بعد ہماری جسم کے اندر خون کے لوتھڑے بن رہے ہیں. فی الحال کسی جگہ پہ پیٹ کے کسی حصے میں یا کسی جگہ پہ اسٹور ہو رہے ہیں ایک پلاننگ کے تحت, وہ جو ویکسینیشن کی وجہ سے. اب وہ انہوں نے الٹیمیٹلی شروع کر دیا ہے وین کی طرف جانے کے لیے. اب جب وین کی طرف جائیں گے وہاں اتنا راستہ تو ہوتا نہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ نوجوانوں کو, جوانوں کو, ایتھلیٹس کو, جو بھی زور آزمائی کا کام کرتا ہے اور وہ اس کی سپاٹ پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور 2007 یعنی 2019 کے بعد 7-8 سال کے بعد ٹائم یعنی کہ آ گیا جو جس کا میں نے اشارہ دیا تھا کہ بہت ساری بیماریاں جنم لیں گی, بہت ساری بیماریاں مختلف قسم کی, میرے منہ میں خاک. لیکن یہ حقائق ہیں کہ یہ بیماریاں ایسی بیماریاں ہوں گی جو کسی کی ڈاکٹر کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. یعنی برین کی بیماری ہے تو
وہ مشین ڈیٹیکٹ کر لے گی. دل کی بیماری ہے ڈیٹیکٹ ہو جائے گی, اسٹامک کی ہے, کوئی کینسر ہے, کوئی ٹیومر ہے, اس کا تو پتہ چل جائے گا. لیکن ایسی بیماریاں بھی آئیں گی جن کی سمجھ ڈاکٹرز کی سوچ میں نہیں آئے گی. کیا میڈیکل فیل ہو رہا ہے؟ جی میڈیکل, ان کی ویکسینیشن کی وجہ سے جو میڈیسن بیماریاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ڈاکٹرز اور میڈیسن اور سائنس فیل ہو جائے گی. کیا اس کی کوئی ریمیڈی بھی ہوگی پھر؟ ہاں بالکل اس کی ریمیڈی ہے. وہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. اس کے لیے سب لوگوں, آپ کے جو توسط سے میں سب کو بتاتا ہوں کہ سورہ قمر اس کی آیت نمبر 10, سورہ قمر کا پارہ نمبر 27 میں ہے. اس کو 313 مرتبہ, اگر کوئی ایسا شخص جس کی بیماری سمجھ نہ آئے تو وہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 جو کہ پارہ نمبر 27 میں ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پیے تو انشاءاللہ تعالی اس کو افاقہ ہوگا. اور میں نے جب مجھے اس ڈیٹیل کا امریکہ سے ہی پتہ چلا تھا تو میں نے اس کی ریمیڈی میں نے ڈھونڈی جو کہ میں روزانہ کرتا ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہوا. خیر اس کو یہاں بتانا irrelevant ہے. بہرحال سب سے بہترین حال ہے میں اچھا قاری صاحب, ایک اور میں جو محسوس کرتا ہوں کہ حضرت انسان نت نئی ایجادات کے پیچھے پڑا ہوا لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر نظر نہیں پڑ رہی اور وہ اتنے خوفناک انسانی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے موت کے اسباب خود پیدا کیے جا رہا ہے. بالکل. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جی کہ میری بڑی بیٹی جو کہ ماشاءاللہ کافی سینئر ڈاکٹر ہے اس کو بخار ہو گیا جی تو 4 دن بخار میں رہی تو 5ویں دن اس نے وہ پیناڈول لے لی. اب یہ انیس فاروقی سے بہتر بتا سکتے ہیں, آج سے 3 مہینے پہلے امریکہ میں پیناڈول جو ہے وہ بین ہو گئی ہے, جی لائف ٹائم بین ہو گئی ہے. تو بیٹی نے پیناڈول لے لی تو داماد ہاسپٹل سے جلدی چھٹی کر کے آیا کہ میں تھوڑا سا ٹیک کیئر کرتا ہوں. تو وہ اس سے دیکھا تو ظاہر میری بیٹی جو ہے وہ حشاش پشاش فریش تھی. اس نے پوچھا کوئی میڈیسن تو نہیں لی؟ اس نے کہا ہاں میں نے پیناڈول لی ہے. کیوں لی؟ وہ پہلی دفعہ کہتے وہ میرے پہ ناراض ہوئے. تو اسے بتایا کہ دیکھو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, ہر ایلوپیتھک میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. مجھ سے پوچھے کتنے برے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. جس نے آئی ایم کینسر سروائیور, جی تو مجھے جو کیمو تھراپی لگتی تھی تو جن لوگوں نے مجھ سے آج سے کافی عرصہ پہلے دیکھا اس سے آج دیکھ لیں کتنا فرق پڑ گیا ہے. تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. سائیڈ افیکٹ کو کوئی ایلوپیتھک نہیں ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ نیچر کی طرف لوٹ آئیں, سادگی اپنائیں, گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں, یہ جنک فوڈ چھوڑ دیں. میں اس کے بارے میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجبوری وقت کی کمی ہے. میں تو اسٹیو جیکسن کو میں چھیڑنا چاہتا ہوں, میں مونسینٹو پہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں ہارپ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں جو انسانیت کی دشمن ہیں, جان کی دشمن ہے. ایلوپیتھی تو ایک مذاق ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو انسانیت کو ختم کرنے کے لیے ہے. ایک چھوٹا سا انکشاف کر کے میں بند کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں میری اکثر باتوں پہ لوگ شروع میں مذاق اڑاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اوہ سعد صاحب نے یہ بات کی تھی. یہ بل گیٹس جو ہے اس نے مچھروں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. اربوں مچھر جو ہیں وہ اس کا جو ذاتی جہاز ہے اس کے ذریعے جس کا کسٹم کلیئرنس بھی نہیں ہوتا اس کے ذریعے وہ مچھر ملکوں میں چھوڑ کے آتا ہے جا کے. ابھی وہ اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے افریقہ میں. افریقہ میں یہ مچھر سارے وہاں پہ اتارے جا رہے ہیں اور وہاں بیماریاں. یہ واقعی سمجھ سے بالا تر ہے. بڑے بڑے بایولوجیکل ہتھیار بنائے جا رہے ہیں, نظام قدرت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. بارشیں مصنوعی بارشیں, کلاؤڈ برسٹ, پتہ نہیں اور ہیٹ برسٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال یہ ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے اور اچانک اس طرف جو ہے ہم نے گفتگو کو موڑ دیا. یہ آج کا ایشو نہیں تھا لیکن چونکہ بہت انٹرسٹنگ باتیں تھیں سعد اختر قاضی صاحب کی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف آج کی جو اہم ایشوز تھے ان پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد اختر قاضی صاحب, انیس فاروقی صاحب اور فاروق بنگئی صاحب. جی فاروق بنگئی صاحب, دوسرا ایک اہم ایشوز جو آج ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. یہ کیا مڈل ایسٹ میں کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے؟ لیکن میاں صاحب یہ تو پہلے سے دکھائی دیتے تھے اس کے برے اثرات پہلے سے, کیونکہ وہاں پہ کچھ اختلافات تو تھے جی, اور یہ دکھائی دے رہا تھا کہ جو ان کی پالیسی جو تھی وہ تھوڑی سی مطلب ہے کہ اب اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وہ اختلاف رائے اس میں پایا جاتا تھا, تو اسی وجہ سے انہوں نے جانا تو تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ اسٹیبلٹی جہاں تک کا تعلق ہے, خواہ وہ ترسیل کے حوالے سے ہو یا وہ کاروبار کے حوالے سے ہو, اس پہ تمام متفق ہے. کیونکہ جتنی بھی ممالک ہے وہ اس وقت وہاں پہ امن چاہتے ہیں, وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ سکون ہو, امن ہو, اور وہاں پہ اس قسم کے جو کنفلکٹ زون بنا ہوا ہے نا, پورا خطہ اس وقت جو ہے نا تباہی کے ضد میں ہے. جی, کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے کتنے لوگ ہیں جو خلیج سے منسلک ہے, 6 ملین کے قریب ہمارے لوگ جو ہے نا یہاں پہ ڈومیسٹک ان کے جو ہے نا وہ معاملات چلتے ہیں خلیج کے, ان کا روزگار بھی متاثر ہوا ہے, اور ان لوگوں کا جو وہاں سے کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے ان ممالک کا. تو ٹھیک ہے ان کا یہ چیزیں تو ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں تک امن کا ہے, اب اس وقت جو صورتحال ہے, دیکھیں میں نہیں چاہتا کہتا ہوں کہ بھائی وہ کوئی یہ جو ڈیل ہے یہ کوئی ڈیڈ ہے, لیکن ڈیڈ نہیں ہے, لیکن سٹک ضرور ہے. جی, ان کے درمیان ڈیل سٹک ہے, اس کو ڈیڈ لاک ہے, اس کو ختم کرنا جو ہے ضروری ہے. صحیح, وہ خلیجی ممالک بھی چاہتے ہیں, میڈیٹر بھی چاہتے ہیں, سارے چاہتے ہیں کس طرح ہو. ٹھیک ٹھیک. اچھا انیس فاروقی صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک سے مختلف کیوں پالیسی اختیار کیے جا رہا ہے, اور دوسرا ایک تو آج جدہ میں مڈل ایسٹ کے ممالک کے وزراء خارجہ کی ایک بیٹھک ہو رہی ہے, ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں چونکہ خطے میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے, تو ظاہر ان کی پریشانیاں بھی اور ان کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, تو ان سے کس طرح سے نپٹنا چاہیے اس بارے میں غور و خوض ہوگا. اس کے علاوہ یہ چونکہ ہمیں اپنے معاملات کی طرف بھی دیکھنا ہے, پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جن دنوں میں یہ معاملات ایران اور امریکہ کی جنگ عروج پر تھی, تو یہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے طالبان بھی, اور ہمارے ان سے معاملات بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے, اور اب پھر دوبارہ جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان کی افغان طالبان کے ساتھ. تو کیا یہ کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی عالمی کوئی سازش ہے, کوئی یہ بھی کہیں سے ان کی بھی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل. پہلے تو یہ جو یو اے ای جو متحدہ عرب امارات کی بات ہو رہی ہے, جی, اس میں ایک بات دیکھیے گا کہ اس پورے تنازع میں اگر کوئی متاثر ہوا ہے, سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, اور وہ بڑا لانگ ٹرم متاثر ہوا ہے, وہ ہے آپ کے سامنے جو کہ ایک بومی اکانومی کے طور پہ یہ عرب ممالک کی جو ترقی کے شاہراہ پہ جو کہ گامزن تھے, بڑی بڑی عمارتیں بن رہی تھیں, اور جہاں پہ کہتے تھے کہ امن کی جو ہے وہاں پہ ایک ماحول چل رہا ہے, وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا. جی, وہاں کی ریل اسٹیٹ ایک دم سے جسے کہتے ہیں زبردوست ہو گئی, زمین پہ آ گری, اور وہاں کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے ریل اسٹیٹ پہ آ گئی. تو وہ اب سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ جی اب ہمارا کیا بنے گا. تو اس لیے وہ زیادہ پریشان ہیں, وہ زیادہ متاثر ہیں, نہ ایران متاثر ہے نہ امریکہ متاثر ہے. جی, متاثر اگر کوئی ہے تو وہ, اور ایران نے بڑی اچھی اسٹریٹجی کی کہ اس نے کہا کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں ڈائریکٹ امریکہ کو رسپانس کر سکوں, لیکن ان کے جہاں جہاں انٹرسٹ ہوں گے, جہاں جہاں ان کے ایسٹس ہوں گے, اور جہاں جہاں ان کے الائز ہوں گے, وہاں پہ میں ان کو متاثر کروں گا, تب جا کے چوٹ لگے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ہٹ ویئر اٹ ہرٹس مور, اور وہیں پہ ان کو زیادہ دکھ اور تکلیف اور درد ہوا ہے, کیونکہ وہ ایسے سکون سے بیٹھے تھے کہ سامنے سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے, ہم تو بالکل سکون سے بیٹھے رہیں گے, لیکن ہوا وہیں پہ. تو اب انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا, مطلب امریکہ تو ہمیں بچانے نہیں آ رہا, پاکستان تو ہمیں بچانے نہیں آ رہا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری اکانومی کا رخ جو ہے اس خطے کی طرف ہو جائے جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. پاکستان واز فرسٹ ٹو بی, جو دبئی ہے وہ ہمارا کراچی ہونا چاہیے تھا, ہمارا اسلام آباد ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے اس کے موقع سے فائدہ اٹھایا, ٹیکس فری اسٹیٹس بنا لیے, تو اب وہ بہت پریشان ہیں.
وہ ٹرمپ کے ہاتھ پیر بھی جوڑ رہے ہیں اور عرب ممالک سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے اس پہ بات کی جائے. دوسری بات جو آپ نے کی افغانستان کی، دیکھیے افغانستان پاکستان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نان ایشو ہے، کیونکہ نہ افغانستان کو ہم کوئی ایسی جارحیت سمجھتے ہیں کہ جس سے ہم پہ وہ کوئی حرف آ سکے، اور نہ ہمارے لیے کوئی مشکل ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ اس کے تانے بانے آج کل اور دوستیاں بہت زیادہ بھارت اور ان سے ملتی ہیں، اور وہاں پہ ان کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ گاہے بگاہے پاکستان میں ڈسٹربنس پیدا کی جائے. تو وہ کام جس طرح سے بلوچستان میں کرتے ہیں اب ان کو ایک افغانستان میں مہیا ہو گیا ہے. لیکن ایک ہی باری میں پاکستان نے جس طرح سے ان کو جواب دیا ہے افغانستان کو اور ان کے ایسٹس کو اور ان کے الائز کو جو کہ ہندوستان ہیں، اب ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ والی جو شاہراہ ہے یہ بھی بہت جلدی بند ہونے والی ہے. جس طرح سے کہ بلوچستان پہ وہ بہت عرصے سے ٹک ٹک کھیلتے رہتے ہیں لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا. تو میرے نزدیک افغانستان از اے نان ایشو فار پاکستان. ٹھیک ہو گیا جی. سعد اختر قاضی صاحب، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ ضرور کیجیے گا، لیکن میرا ایک سوال بھی لے لیں کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو افراتفری ہے، عدم استحکام ہے، یہ کب تک ختم ہو جائے گا، اور پاک افغان ریلیشنز جو ہے وہ کس نہج کو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی اہمیت اور حیثیت کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ حبیب اللہ صاحب، میں انیس فاروقی صاحب کے کمپریہنسو ٹاک میں ایک فکرے کا اضافہ بس کرنا چاہتا ہوں کہ یو اے ای جو ہے اس کا سورس آف انکم کبھی بھی طویل عرصہ ہو گیا ہے، وہ کروڈ آئل نہیں رہا جی، اب ان کا ٹورزم پہ ہے، لہٰذا ٹورزم اور جو ہے وہ تھوڑی بہت متاثر ہوئی ہوگی، وہ بھی اب کھول دی گئی ہے. اور چونکہ میری مسز ریسنٹلی گئی ہیں تو وہ ٹورزم سٹارٹ ہی ہے. پیٹرول پہ، کروڈ آئل وغیرہ پہ انہوں نے کبھی بھی طویل عرصے سے ریلائی کیا اور وہ بھی ان کا بڑے مثلا ان کے ریئل اسٹیٹ کا بڑا کاروبار ہے، ان کا گولڈ کا بہت بڑا کاروبار ہے، اور کافی سارے معاملات ہیں. وہ ایک ملٹی قسم کے جو ہے وہ ان کی معیشت ہے. جی ہاں، دیکھیے آنے والا وقت میرے منہ میں خاک، یہ 2026 ہے، 2027، 2030، 2050 لے لیں، آنے والے وقت میں کوئی بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اچھی خبر دنیا کی، میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، پاکستان کی بات تو پھر ہم کر لیتے ہیں، میں دنیا کی بات کر رہا. پوری دنیا میں کوئی اچھی بات نظر نہیں آ رہی. جو بھی آ رہی ہے وہ ساری نیگیٹو، روز بروز نیگیٹو، کوئی جنگیں، کوئی بیماریاں، کوئی نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے. اور میں جب 31 دسمبر 2025 تھا تو مختلف ٹی وی چینل نے رابطہ کیا کہ بتائیں 26 کے بارے میں، تو میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں اس وقت امریکہ میں تھا. میں نے کہا میں کوشش کر لیتا ہوں، لیکن مجھے موبائل تو جدید ہے لیکن استعمال نہیں آتا، تو میں نہیں کر سکا. لیکن میں نے اپنے یوٹیوب پہ سارا کچھ کر دیا تھا اور کہا تھا اس کو سنبھال کے رکھیے گا. اور یہ باتیں ساری جو ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں میں نے اس میں کی ہوئی ہیں. تو یہ بات بھی اس میں، یہ بات تو خیر میں نے نہیں ایڈ کی تھی، آج بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں کوئی خوشخبری دنیا میں نظر نہیں آتی، اور پاکستان کے حالات ٹیمپریری طور پر چند ماہ کے بعد بہتری کی طرف جائیں گے، یہ بات ضرور ہے. ٹھیک، اب وہ کتنا عرصہ رہتے ہیں وہ وقت آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا، لیکن ابھی کو فی الحال فوری طور کہیں گے جی کل یا پرسوں یا مہینے 2 مہینے میں بہت اچھے ہو جائیں گے، نہیں، کہیں نہ کہیں. بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ پورا خطہ ہی ڈسٹرب ہے، جس میں ایران، افغانستان، چین، انڈیا، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں. جی اچھا جی بنگش صاحب، چونکہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹی کافی ہے، تو یہ کل اور آج 2 دنوں میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں افغانستان کے ساتھ، کیا ہیں یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، دیکھیے یہ وہاں سے بلا اشتعال حملے ہو رہے ہیں. جی بالکل پرامن طور پہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. ہم نے جو تھے وہ انٹیلیجنس بیس ایئر سٹرائک کی تھے کچھ، اور وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف یہ ہے کہ ان کے فیسلٹی کو ڈیمیج کیا تھا، محدود بالکل انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی تھی. ٹھیک، اور شہری اس کی قرب و جواب میں بھی کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا، خاص چیز کو ہم ہٹ کرتے تھے.
लेकिन इसमें देखिए इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है ना उसको हम किसी सूरत भी मुस्तरद नहीं कर सकते जी कि जब भी हम किसी, देखिए इस वक्त हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, फ्रेमवर्क जो हम तैयार कर रहे हैं, जो कुछ जो मीडिएटर, चीफ फैसिलिटेटर का और बैकडोर चैनल जो हमारे चल रहे हैं, सबके साथ जो कुछ हम कर रहे हैं इस खिते में, तो इंडिया आप क्या इसको अच्छी निगाह से देखेगा? कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो करता है ना, करता है। तो उसके पास वाहिद रास्ता ये है कि प्रॉक्सी वार। और दूसरी बात यह है कि जब तक जो है ना वो मई करीब आता जाएगा, आपको पता है कि पिछले साल उसको जो शिकस्त फास हमने दी थी, वो अब हमें डिस्टर्ब करेगा साथ साथ। सही, हाँ सही। लेकिन मैं एक चीज यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए जो हम फ्लैश जोन देखते हैं, फ्लैश पॉइंट देखते हैं, कन्फ्लिक्ट जोन देखते हैं दुनिया में, तो ये है कि मुझे बहुत कुछ अजीब सा नजर आता है कि उनको मैं इस वक्त जो हालात है कि इस अल्लाह न करे इस तबाही का, इस वक्त ये जो इस खिते में तबाही है, इसका रुख मुझे किसी और तरफ नजर आता है, और फिर वो भी सितंबर और अगस्त के वक्त, वो बड़ा डेंजरस जोन है, विंडो है एक। ठीक ठीक। नाजरीन, हमने बात करनी थी, जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का तबादले की मंजूरी दी है। ये भी एक हमारा इंटरनल अहम इशू था, लेकिन वक़्त की कमी के बायस हम इस पर बात नहीं कर सके। इस पर काफ़ी कानूनी हलकों में भी और पब्लिक में भी इस पर बात हो रही है। बहरहाल फिर किसी प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जनाब साद अख्तर काजी साहब, अनीस फारूकी साहब और फ़ारूक बंगई साहब, आपका गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।